बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये 2024 का हमारा पहला वीलॉग है। आपको मैं इसकी मुबारकबाद दे नहीं पाऊँगा नए साल की। उसकी वजह आप जानते हैं कि ना ही हमने इसको मनाया और ना ही हम इसकी मुबारकबाद बात करने जा रहे हैं। इस दुआ के साथ ज़रूर बात करेंगे कि अल्लाह करे कि अब ये जो नया साल आया है इसमें जो 2023 में हालात थे वो इस तरह थे कि आप कह सकते हैं कि पता नहीं था या कन्फ्यूजन में गुजरा है। पूरा साल कन्फ्यूजन में गुजरा है, इंटरनेशनली तबाही और बर्बादी में गुजरा है और पाकिस्तान में कन्फ्यूजन में गुजरा है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन अंदर जाए कौन बाहर आएगा, इमरान खान का क्या होगा, नवाज शरीफ का क्या होगा। तो कन्फ्यूजन थी। उस कन्फ्यूजन में साल तो गुजर गया। अब मामला ये है कि अब जो होने जा रहा है, कन्फ्यूजन्स ख़त्म होने जा रही हैं, चीज़ें खुलने जा रही हैं। और उस हवाले से मैं आपको दो रेफरेंस दे देता हूँ। नंबर 1, अंसार अब्बासी, क्योंकि इनको इल्म भी होता है और इनको इल्म दिया भी जाता है। इस तरीके से कामरान खान, जिनके पास कुछ इल्म होता है, कुछ इल्म उनको दिया जाता है। अब ये दो जो कामरान खान हैं उनको मैंने सुना, अपना वीलॉग कर रहे थे वो, तो उनमें जब मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि जी जिस किस्म के इलेक्शन होने जा रहे हैं इससे बेहतर है कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना कि भाई ये फैसला करना था, हमने ये फैसला कर दिया है और उसके बाद तो इकॉनमी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा एंड सो ऑन। उन्होंने पूरी बात की, क्योंकि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो कहते हैं कि जो हुकूमत बनेगी फिर उस हुकूमत को चलाना संभालना और ये साबित करने की जी हम अवाम की ताकत से आए हैं, साबित नहीं होगा। तो अवाम की ताकत जो है ना वो ज़रूरी है कि वो फिर ट्रांसपेरेंट हो या लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सिर्फ एवन फील्ड नहीं हो बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो वो तमाम बहुत ज़रूरी है। वहीं पर मैंने कहा अंसार अब्बासी, तो अंसार अब्बासी को सामने रख देता हूँ क्योंकि वो जो वीलॉग है वो मैं सामने नहीं रख सकता, वो उनके चैनल पर अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं अंसार अब्बासी कि शायद मुल्क की तारीख के ये सबसे इंजीनियर्ड इलेक्शन होंगे। अब ये अंसार अब्बासी कह रहे हैं, नॉर्मली ये ऐसी बात करते नहीं हैं, लेकिन ये कहते हैं कि कहा जा रहा है कि जो भी तहरीक इंसाफ जितनी भी मकबूल हो इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा। इतने मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत क्या मुल्क में सियासी इस्तेकाम का मौजब बनेगी, रोला ही रोला नज़र आ रहा है। अब वो जो बात है ना रोले की, मैं आपसे वही बात करता हूँ कि दुआ करें कि ये रोला सिस्टम ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मुमकिन तौर पर 9 मई वाले इक़्तिदार में आ जाएंगे और अगर इंतखाबात मौजूदा नज़्म आज़ादाना करवाए जाते हैं तो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्ड, मतलब आपको जो इलेक्शन होता है ना उसका ये खासा होता है कि ये अज्यूम किया जाता है कि अवाम की ताकत से उनका पसंदीदा नुमाइंदा हुकूमत बनाएगा और अवाम जिसको मर्जी वोट दे दे, उसके अंदर मेरे बोलने से और किसी के बोलने से कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं यहाँ पर जो मर्जी कर लूँ लेकिन मैं 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी नहीं कर सकता। तो 25 करोड़ की अपनी अपनी सोच है और जो ज़्यादा प्यार करता होगा किसी से वो आ जाएगा। ये एक आज़ाद ग्राउंड लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ती है। अब उसके बाद मौलाना फजल रहमान वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, नवाज शरीफ बन जाए, इमरान खान बन जाए, इससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो कह रहे हैं, अंसार अब्बासी लिखते हैं कि कहा जा रहा है जो भी हो तहरीक इंसाफ जितनी मकबूल हो इसे इलेक्शन जीतने नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे इंतखाबात के नतीजे में नून लीग और दूसरी जमातें मुमकिन तौर पर हुकूमत बनाएंगी, लेकिन ऐसी हुकूमत जो इतने मुतनाज़ा इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आएंगी तो क्या वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम का मौजूद बनेंगी। और उनको इस बात के हवाले से वो कहते हैं कि जी मुझे 8 फरवरी के बाद जो है ना अल्लाह खैर करे। तो होना नहीं चाहिए ऐसा, तो बल्ले का निशान रहेगा नहीं रहेगा और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बातें हो रही हैं। लेकिन अगर मैं आपको आगे चलिए थोड़ा सा मैं आपको आगे ले जाता हूँ ताकि आपको समझ में आती रहे। यहाँ पर जो चीज़ें खुल रही हैं मैं आपके सामने थोड़ी सी खोल ही देता हूँ और वो ये है कि नंबर 1 जो जमशेद दस्ती हैं उनका जो सामने मेरे रिकॉर्ड आया है वो इंतहाई भयानक है और उन्होंने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उसकी शफ़ाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अंदर जो है जो उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं उन्होंने कहा है कि वो बकौल इनके रात गए खुफिया एजेंसी के लोग आए और मेरी बीवी को नंगा किया और जमशेद दस्ती की वीडियो सामने आ गई। अब ये वीडियो जो है कह रहे हैं मैंने 4 बजे रिकॉर्ड किया और उसके बाद पूरी इन्होंने कहा कि 3 घंटे वो हमारे घर में रहे और अब ये कह रहे हैं कि अब मुझे कोई सरोकार नहीं है किसी काम से। अब जमशेद दस्ती कह रहे हैं चूंकि हम लोग अब नंगे हो चुके हैं और हमारी बेआबरू हम लोग हो चुके हैं, इज्जत चली गई, ख़त्म, अब कुछ रह नहीं गया, तो लिहाजा अब वो कह रहे हैं कि जी मुझे मरना है, मतलब मुझे इंसाफ दे दें और फिर तक मैं मर जाऊँ, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से जिस अंदाज में ये रो रहे थे
تو لگ رہا تھا کہ بہت سٹریس میں یہ بات کر رہے تھے، اور کیونکہ ان کے اب مجھے تو سمجھ میں نہیں ہے کیا بول رہے ہیں، لیکن جس انداز میں بول رہے تھے وہ لہجہ یا وہ طریقہ جو ہے وہ انتہائی پریشان آدمی کا ہو سکتا ہے، جو بولنا چاہتا بھی ہے لیکن وہ بول نہیں پاتا اور تکلیف میں یا روتے ہوئے وہ بات کرتا ہے۔ اب یہاں پر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو دو حضرات ہیں وہ بات کر رہے ہیں، وہیں پر اگر آپ دیکھیں تو اعتراضات لگ چکے ہیں، تقریباً 90% پی ٹی اے کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اعتراضات کے بعد جو ہے نا آپ نے اپیلیں سننی ہوتی ہیں، ان کے جوابات سننے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ایسا نہیں ایسا ہے، آپ نے کہا میں نے بل نہیں بھرا، میں نے بل بھرا ہوا ہے، مطلب یہ ایک طریقہ کار ہے جو سب کو ملنا چاہیے۔ یہاں پر کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، الیکشن ٹریبونل کا فردوس شمیم نقوی کے درخواست پر سماعت سے انکار، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ غیر قانونی ہے کہ آپ اس کی سماعت آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے کہہ دیا نا، فار ایگزامپل وہی آپ کا یہ ہے، یہ جھول آ رہا ہے، یہ رکاوٹ آ رہی ہے، پرابلم آ رہی ہے، یہ چیز آ رہی ہے، یہ چیز آ رہی ہے، تو وہ آدمی اپنا ڈاکومنٹ لے آتا ہے کہ جی آپ نے یوں کہا مگر یہ یوں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں لے کر آؤں آپ کے دروازے پہ آؤں، آپ بھی تو حلف کے نیچے ہیں نا، تو میں آپ کو کہوں کہ جی میں آپ کی درخواست پر سماعت نہیں کروں گا، سماعت کرنی پڑتی ہے، اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے سماعت نہیں کروں گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر جو 90% لوگ اڑائے گئے اگر ان کی سماعت نہیں ہوگی تو وہ تو پھر نااہل ہو گئے، مطلب یہ ہوا دوسرے لفظوں میں کہ پی ٹی آئی فارغ ہو گئی۔ اب میں کچھ آپ سے بات کروں اختلافات کی بھی، کیونکہ اختلافات جو ہے نا ہونے نہیں چاہیے، مطلب جو جس کو مکمل طور پر یہ یقین ہو جن لوگوں کو کہ بھی ہماری پارٹی تو آ رہی ہے چاہے عوام کی مرضی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، دا موسٹ انجینئرڈ سسٹم جو ہے نا وہ ہمارا لانچ ہو چکا ہے، اور اس کے اندر جو ہم نے فرمائش کی وہ ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کو ہٹا دو، دور کر دو، بار کر دو، نشان بلہ غائب کر دو، یا وٹ ایور جو بھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہوگی یا جو بھی ڈیمانڈ رکھی ہوگی، جو بھی ان کے مذاکرات ہوئے ہوں گے، کیونکہ ممکن مبینہ طور پر لندن پلان کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن لندن پلان، کیونکہ لندن جو پلان بنا ہوگا یا جس نے راز کھلا ہوگا تو وہ بھی کوئی اندر کا آدمی ہوگا، لیکن اندر کے لوگ جو ہے بہت باتیں کر رہے ہیں۔ اب جو اندر کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ باتیں لے کے آ رہے ہیں، اگر وہ میڈیا پہ لے کے آ رہے ہیں تو انہوں نے خبریں تو دی ہوں گی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور ان لوگوں سے جن لوگوں نے اپنی زندگی دے دی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 16 ماہ میں جو مہنگائی دیکھی، یہ جو شہباز شریف کا دور تھا، وہ تاریخ میں نہیں دیکھی۔ عمران خان 13% پر مہنگائی چھوڑ کر گئے، 35% تک پہنچانے کی وضاحت دینا ہوگی۔ جب 35% نہیں ہے 43% ہے، یہ انہوں نے کم بتایا، 43% مہنگائی ہو گئی ہے اس ٹائم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پی ڈی ایم کا قیام میری جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید سے ملاقاتوں کے نتیجے میں سامنے آیا۔ جو محمد زبیر ہیں ان کے حوالے سے ہمیشہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ بہت قریب ہیں، اور یہ اپنی جو بھی انہوں نے جو میٹنگز کی اس کے اندر ہمارے سامنے آیا کہ مریم نواز نے ایڈمٹ کیا، الاؤ می ٹو سے، کہ انہوں نے کہا کہ جی جو محمد زبیر نے ملاقاتیں کی ہیں وہ صرف اور صرف میرے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے کی ہیں، کوئی نرمی کی جائے، کوئی ریلیف دیا جائے تو محمد زبیر جو ہے اس ایکٹیویٹی میں رہے، بات چیت میں رہے۔ اچھا بات چیت کرنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، بات چیت کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی ناراضگی اختلاف ہوتا ہے کوئی بندہ بھی ضرور پڑتا ہے، بات چیت ہر جگہ ہوتی ہے، بات چیت چلتی ہے، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی محمد زبیر نے وہ غلط کام کیا۔ محمد زبیر کے پاس اپرچونٹی تھی، اس نے اویل کی، کیونکہ ماحول ہے آپ کے ملک کا، ٹھیک ہے نا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ نواز شریف کو اور مریم کو ہوا، آج آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کا قیام اس انداز میں بنا، یہ محمد زبیر جو بتا رہے ہیں دیٹ از ڈینجرس تھنگ، یعنی کہ ایک کیسی میٹنگ تھی جس میں محمد زبیر بیٹھے، جنرل قمر باجوہ کا نام ہی لیتے ہیں مبینہ طور پر، یہ کہتے ہیں کہ جی میں نام لے رہا ہوں فیض حمید کا، ٹھیک ہے، آج یہ نام لے رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی ہماری ملاقاتوں کے نتیجے میں پی ڈی ایم قیام کیا گیا۔ تو پی ڈی ایم کو باقاعدہ قائم کیا گیا، اور کہاں قائم کیا گیا، کیسے قائم کیا گیا، اس میں کون کون لوگ شامل تھے، یہ محمد زبیر اس ٹائم انکشاف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اندر کے لوگ بعد میں باتیں کھولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ یہ جو بندہ ہے یہ بڑا پکا آدمی ہے، یہ بڑا پکا آدمی ہے، لیکن بہرحال پکا آدمی جو ہے اب وہ پکی باتیں بتا رہا ہے، اور یہاں پر پی ڈی ایم کا بننا، اور پی ڈی ایم بننے کے بعد پی ڈی ایم نے جو کچھ کیا اس کے بعد، مطلب تحریک عدم اعتماد آئی، اس کے اوپر جو عمران خان کہہ رہے ہیں یہ ان کو تقویت دے رہے ہیں اصل میں۔ ایکچولی جو عمران خان کا بیان تھا نا کہ باجوہ صاحب کی وہ جو نام لیتے ہیں وہ اس سے ایک لنک جوڑ رہے ہیں اس کا، یہ کہ پی ڈی ایم بنائی ہم نے پہلے، تو اس کے بعد ہم نے پی ڈی ایم کو لانچ کیا، پھر پی ڈی ایم کو ہم اندر لے کر آئے، پھر پی ڈی ایم کو ہم نے تحریک عدم اعتماد جتوائی اور پی ڈی ایم کی حکومت بنوائی۔ تو پی ڈی ایم کی حکومت مطلب اس ٹائم بنی ہوگی نا، اندر کوئی بات ہوئی ہوگی کہ آپ کو لے کر آنا ہم نے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے نیچے 16 مہینے جو ہے وہ حکومت چلی، اور اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی کوئی پارٹی میں طاقت نہیں تھی کہ وہ مجھے ہٹائے،
پھر یہ کیسے پی ڈی ایم بن گئی؟ پی ڈی ایم ایک دم سے، مطلب الیکشن کے ٹائم پر بھی پی ڈی ایم نہیں تھی، لیکن بعد میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ محمد زبیر کر رہے ہیں. اور سمجھ لیجئے کہ جو بھی نواز شریف عمران خان اس ٹائم اندر اپنا موقف لیے ہوئے ہیں کہ یہ بھائی یہ ہوا یہ لوگ شامل ہیں، اور کیا شامل ہیں. امریکہ کا کردار جو ہے وہ ہماری سیاست میں ہمیں جو گل حمید صاحب ہیں انہوں نے پورا سمجھایا تھا کہ گل حمید صاحب اللہ کو جنت نصیب کرے. گل حمید صاحب بہت کلیئر کٹ تھے اپنے سٹانس کے اوپر، اور وہ بہت بریف کرتے تھے اس معاملے کے اوپر کہ امریکہ جو ہے وہ کس طریقے سے یا تو حکومتیں بناتا ہے یا حکومتیں گراتا ہے، اور اگر حکومت پسند نہ ہو، جس طرح لیبیا میں ہوا، جس طرح عراق میں ہوا، صدام حسین، جس طریقے سے کرنل قذافی، جس طریقے سے جہاں پر بھی آپ نظر دوڑائیں گے تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایون کہ ایجپٹ کے اندر مطلب ظلم کی انتہا. لیکن کیا ہے کہ ظلم کی انتہا کی گئی، اور اس پیراہے میں اگر میں امریکہ کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دوں، امریکہ خود کہتا ہے کہ ہم نے اب تک 75 حکومتیں گرائی ہیں. مطلب یہ وہ بات مانتے ہیں، اب 75 حکومتیں اگر گرائی ہیں تو ظاہر بات ہے ایک ہم لوگ جو بات اٹھاتے ہیں ہم لوگ ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں، میں اس بات میں میرے تو علم میں نہیں ہے، لیکن ٹریک ریکارڈ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہہ رہے کہ جی انہوں نے حکومت گرائی ہے تو 75 دفعہ وہ یہ کام کر چکے ہیں، تو اس میں آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی 50% چانس تو ہیں کہ اس میں امریکہ اور پی ڈی ایم اور زبیر صاحب جو ہیں بہت کچھ جانتے ہوں گے. یہ میرا خیال ہے، وہ مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں، مجھے ہو سکتا ہے ایسی بات نہ ہو اور ان کا ایک لمیٹڈ ہی ان کا کوئی کردار ہو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اگر محمد زبیر کے ساتھ بیٹھ کے کوئی چٹ چیٹ کی جائے، بات کی جائے، تو یہ مزید کوئی بات بھی بتا سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو بات بتا رہے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ آئی واز آن ڈرائیونگ سیٹ، میں نے جو کچھ بھی بس ہی میں نے چلائی ہے پوری کی پوری، تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس نہیں ایکسیس تھا. یہ بات تو ماننے والی ہے، تو ایسا ہوا بھی ہو. باقی جو اپڈیٹ آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. 2024 کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ جو وہ ہیں کامران خان، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ چیزیں واضح ہو گئیں تو پھر بہت خطرناک ہو جائے گا معاملہ. اور اسی طرح انصار عباسی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر چیزیں واضح ہو گئیں تو لوگوں کا اگر وہ ٹوٹ گیا کہ جی یہ ہونا تھا الیکشن، یہ کرایا آپ نے الیکشن، اب 5 سال یہ رہیں گے، تو کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ عوام جو ہے نا وہ اس بات کے لیے نکل آئے. یہ انصار عباسی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس حکومت کو اب گرانا ہے، اگر یہ نیت نہ آ جائے، اور یہ نہ ہو کہ عوام جو ہے کھل کے سامنے آ جائے. ابھی تو وہ ایک آسرے میں ہے نا کہ الیکشن ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا، سپریم کورٹ بیچ میں آ جائے گی، سپریم کورٹ انصاف کر دے گی. اب تک کلیئر نہیں ہے نا، ابھی تک وہ ہے. لیکن اگر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کی معیشت کے اوپر، پوری قوم کے اوپر، تمام انسانوں کے اوپر جو پاکستان میں بستے ہیں، ان کی روزیاں ہیں، ان کے بچے ہیں. اور جب ملک کمزور ہوتا ہے، ریاست کمزور ہوتی ہے تو دشمنوں کو موقع ملتا ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا لیں وہ لوگ، کیونکہ ملک تو ہمارا ہے، اس میں ہمارے بچے ہیں، اس میں آپ ہیں، اس میں عورتیں ہیں، اس میں بوڑھے ہیں، جوان ہیں، پاکستانی ہیں، جو الٹیمیٹلی پاکستانی ہیں، ہم لوگ نیشنل ہیں. تو ہمیں دشمنوں کی نظر سے بچا، اور جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں، طاقتیں ہیں جو ہمارے خلاف سوچتی ہیں یا خلاف کر رہی ہیں، ان کو اللہ جو ہے ان کا منہ کالا کرے، اور ان کے دلوں میں ہمارا خوف ہمیشہ قائم رکھے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.